अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हम सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अच्छा। हम लोग ग़ज़वा उहद बिल्कुल अब फिनिशिंग उस पर आ गया है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ मैदान उहद में सब शुहदा और ज़ख्मियों के पास थे, तो जब वहाँ से रवाना हो रहे थे तो रवाना होने से पहले उन्होंने वहाँ पे दुआ फरमाई थी। तो कल ये दुआ हमने पूरी पढ़ी थी। अच्छा उसके बाद हुँ। अच्छा उसके बाद फिर वापसी के रास्ते पे बता रहे हैं कि कुछ सहाबियात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी और फिर उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बहुत जो है सब्र के साथ और बहुत हौसले के साथ अपने शुहदा को देखा था। यानी कि किसी का भाई शहीद हुआ था, किसी के वालिद शहीद हुए, किसी के शौहर शहीद हुए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ़देह बात होती है ना जब एकदम से ये खबर मिलती है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर सब्र किया, शुक्र किया और उसके अलावा जो है ये बात कई दफ़ा मेंशन हुई थी कि उनको स्पेशली जब उनको पता चलता था कि हमारे ये रिश्तेदार जो है शहीद हो गए हैं, तो वो सबसे पहले पूछती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ़्त करती थी। फिर जब उनको पता चल जाता था कि वो खैरियत से है, तो फिर वो कहती थी कि बस बाकी तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको शहादत मिली, ज़ाहिर है वो उसने कामयाबी पा ली। तो ये हमने पढ़ा था सहाबियात के बारे में और फिर उसके बाद मदीने में हमने पढ़ा था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच गए थे, तो वहाँ पे फिर जो है उन्होंने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवारें दी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्योंकि उसपे ज़ाहिर-सी बात है खून के धब्बे वग़ैरह लगे हुए थे, तो उनको धोने के लिए ये हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर बताया गया था कि कितने लोग मुसलमानों के शहीद हुए थे। तो वो टोटल 70 थे जो मुसलमानों के शहीद हुए थे, जिनमें से अक्सरियत जो है अंसार की थी, यानी 65 अंसार के शहीद हुए थे और एक यहूदी कत्ल हुआ था अ, और उसके अलावा 4 मुहाजिरीन शहीद हुए थे। तो मुसलमानों का इस तरह था और जो मुशरिकीन हैं उनमें थोड़ा इख्तिलाफ है कि मे बी 22 जो है वो कत्ल हुए थे या फिर 37 कत्ल हुए थे। अच्छा, फिर मदीना में हंगामी हालत। अच्छा, अब इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब मार्का उहद से वापस आ रहे थे मुसलमान, तो फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है सब बिल्कुल ज़ख्मों से चूर-चूर हुए हुए थे। लेकिन फिर भी जो है जो रास्ते थे, मदीना के जो रास्ते थे, उन पर जो है मुसलमानों ने फिर भी इस हालत के बावजूद भी पहरा दिया। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुशरिकीन वापस तो चले गए थे, लेकिन एक अंदेशा था कि मेबी वो वापस आ जाएँ मदीना का रुख कर लें दोबारा से। तो इसलिए जो है वो वहाँ पे फिर भी पहरा दे रहे थे मुसलमान, उनमें अभी भी इतना ज़्यादा जज़्बा था। अच्छा, फिर हमने कल ये पढ़ना शुरू किया था ग़ज़वा हमराउल असद। अच्छा, इसमें फिर जो है बता रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात इस तरह गुज़ारी कि वो जंग में जितने भी सूरत-ए-हाल जो कुछ भी हुआ था तो उसको एनालाइज़ कर रहे थे, फिर आगे क्या हो सकता है, जितनी भी चीज़ें थी वो सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनालाइज़ कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि उसकी अगली सुबह यानी कि आज जैसे ग़ज़वा उहद फिनिश हुई है, तो उसकी अगली सुबह पर ही उन्होंने जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को कहा कि हम जो है दोबारा निकलेंगे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे ना कि मुशरिकीन का जो मकसद थे, कई मकासद थे जिसकी वज़ह से उन्होंने ये जंग की थी, तो उनमें से जो है वो मकासद पूरे तो नहीं हुए थे। वैसे तो देखने में यही कहा जाता है कि भई ज़ाहिर-सी बात है वो जंग जीत गए थे। लेकिन जो है वो जैसे कि नाउज़ुबिल्लाह वो शहीद करना चाहते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये मकसद भी उनका पूरा नहीं हुआ था। तो एक अंदेशा था कि हो सकता है कि वो वापस आ जाएँ मदीना ना, मुसलमानों से दोबारा से जंग करने के लिए। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा से निकलते हैं। अच्छा, 1 सेकंड। अच्छा, उसके बाद फिर जो है और जो मुसलमानों को जब ये पता चला तो मुसलमान बिल्कुल हमेशा वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे के ऊपर तैयार हो जाते थे उनको देते थे। तो मुसलमान बिल्कुल जबकि वो से कितना ज़ख्मी हुए हुए थे, ज़ख्मों से चूर-चूर थे, फिर ज़ाहिर-सी बात है गम भी उनको इस बात का था कि हम कितनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में जंग में आ गए थे, ऑलमोस्ट जंग हम जीत चुके थे। उसके बाद जाके सब कुछ जंग में जो है पूरी सिचुएशन टर्न हो गई थी ना, तो एक गम भी था उनको इस चीज़ का, ज़ख्मों से भी चूर-चूर थे, फिर एक खौफ का एक अंदेशा भी था कि दोबारा से मुशरिकीन वापस ये सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पे वो सब के सब तैयार हो गए, दोबारा दुश्मनों से मुकाबले के लिए। फिर इसमें बताया जा रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग ग़ज़वा उहद में जिन्होंने शिरकत की थी बस वही लोग दोबारा से जाएँगे, जो पीछे रह गए थे वो उनमें से कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा।
تو اس پر جو ہے عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے حضرت عبداللہ بن جابر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت چاہی، کیونکہ وہ جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ ان کی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ پیچھے رک جائیں، تو اس لیے پھر اس دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس دفعہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے سب لوگ نکلے، مسلمانوں کا لشکر جو ہے نکلا مدینہ سے، اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد وہاں پر پہنچ کے پھر انہوں نے اپنا خیمہ سیٹ اپ کیا۔ اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ بیچ راستے میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور جو ہے مطلب خیریت دریافت کی، اور پھر جو ہے کیونکہ بتا رہے ہیں کہ خزاعہ قبیلہ اور بنو ہاشم ان کے درمیان نا ایک حلف مطلب کہ طے ہوا تھا یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور تعاون کریں گے، تو اس لیے جو ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ افسوس تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی، تو یہ بات چیت وہ ان سے کر رہے تھے، تو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ابو سفیان کے پاس جائیں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا ہو گیا تھا نا کہ اب یہ ابو سفیان جو ہے دوبارہ سے اٹیک کرنے کے لیے واپس آنے والا ہے، یا کوئی نہ کوئی پلاننگ وہ لوگ کر رہے ہوں گے، تو ان کی پلاننگ کو جو ہے خراب کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ سے مسلمانوں کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس کے آگے سے اب ہم آج پڑھیں گے۔ سسٹر تو پڑھیں۔ اگر جی جی ایک دو باتیں کہنا چاہوں گی ادھر۔ ایک تو جیسے یہ ہم نے پڑھا کہ ایک تو مسلمانوں کے جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مدینہ ایک چھوٹی ساری بستی تھی اس زمانے میں، کہ جتنی آج مسجد نبوی ہے اتنی پوری مدینہ مسجد تھی، مدینہ بستی تھی، تو آپس میں وہ ریلیٹیوز تھے ہر کوئی، یعنی کہ ایک تو وہ محلے داری بھی ہوتی ہے، ایک خونی رشتے بھی۔ ابھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے حضرت حمزہ ان کے چچا تھے، پھر ہمنا بنت جہش وہ آئی، وہ پھوپھی زاد بہن تھی، اور انہی کی بہن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے نا زینب بنت جہش، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش وہ کزن تھے، پھر اس طرح سب کے خونی رشتے تھے بہت زیادہ، گھر گھر میں وہ اموات ہوئی تھی، لیکن کیسے ان کے جذبہ تھا، نیکسٹ ڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ پھر چلنے کو، زخموں سے چور بھی ہے اور گھروں میں اموات ہوئی ہیں اور پھر چل پڑے ہیں۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے عرصہ، اسلام نے 3 دن کا بولا ہے، بہت ساری شہادتیں بھی اس حوالے سے مل جاتی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ افسوس نہیں ہے، لیکن ہم لوگ عرصہ اس نکلتے ہی نہیں اس کے سچویشن سے۔ اگر سال بعد بھی عید آ رہی ہے تو ہم سال بعد بھی پہلی عید ہم نے نہیں منانی، تو ہمارے کیا جذبات ہیں، ان کے کیا رویے تھے۔ تو دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جیسے کفار نے بہت جنگ احد میں بھی، اس سے پہلے بھی ہمیشہ کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرنے کی کہ نعوذ باللہ کسی طرح ان کو مار دینا، لیکن جو علماء کہتے ہیں ایک نبی اور ایک رسول میں جو فرق ہے، اس میں ایک بات یہ بھی بولتے ہیں کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ نبیوں کی بات جہاں تک ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آتی ہے کہ انہوں نے ایک دن میں کتنے نبیوں کو قتل کیا، ان میں ایک بڑا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اس زمانے میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جو رسول ہے ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جب پڑھتے ہیں کیسے کیسے حالات سے اللہ ان کی حفاظت کر دیتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب پڑھتے ہیں تو سارے دروازے بند ہو چکے تھے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا کیونکہ وہ بھی رسول تھے، تو ان کو بھی کوئی مار نہیں سکا۔ جی زبردست، بہت زبردست فیکٹس آپ نے بتایا واقعی میں یہ، ورنہ کہ کتنا زیادہ وہ کلیئر تھا اس وقت، تو کتنے کم لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ غزوہ احد جب اینڈ ہو رہا تھا، اور مشرکینوں کا اتنے سارے مشرکین جا رہے تھے ان کی طرف، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی نا، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں رسولوں والا فیکٹ کہ رسولوں کو کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، بالکل بالکل صحیح بات ہے، جزاک اللہ، زبردست پوائنٹ، اور وہ والا پوائنٹ جی سوری،
جی وہ جو پہلے آپ نے بتایا نا وہ نبی کہ مطلب نکل نہیں پاتے، اب کسی کی موت ہو گئی تو بس اس سے بالکل آگے نہیں بڑھنا نا، اب اس کو ہی سوچتے رہنا ہے، اب اس میں ہی اب یہاں پہ قرآن خوانی، اب سب جمع ہوں گے، اب یہ پڑھیں گے، اب وہ آگے نہیں بڑھ، جبکہ مسلمانوں کا تو یہ ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ کہ بس اب آگے بڑھنا ہے، جو ہوا وہ کوئی غلطی سے تھوڑی ہو گیا، وہ تو پوری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو بس ہم نے بھی اس میں راضی ہو جانا ہے اور بس آگے بڑھنا ہے نا، پیچھے کی یادوں میں رہ کرنا تو اپنی لائف کو بالکل ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ تو واقعی میں ایک دن کا غم، یعنی کہ ایک دن پہلے ہی سب شہید ہوئے، اگلے دن پھر سب، اور جو بچے ہیں وہ بھی کتنے زخمی حالت میں تھے نا، اور سب کے سب بالکل تیار ہو گئے دوبارہ سے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اور دشمن بھی اتنا اسٹرانگ دشمن. تو واقعی میں یہ سب باتیں فیل کرے انسان تو بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صحیح بات یہ جناب. کہ سسٹر عائشہ امیر ان کے کل لیکچر میں انہوں نے نمازوں کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کی بات کی تھی کہ جو فرض نمازیں ہیں اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کی کوالٹی کو کم کریں، وہ جتنی بھی ہیں ہم نے پڑھنی ہے کیونکہ وہ فرض ہیں، اس میں ہم لوگ خوشی سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، خوشی سے پڑھیں یا نہ خوشی سے پڑھیں، لیکن ہم کو چوائس نہیں ہے. لیکن جو نوافل ہے اس میں ہمارے پاس چوائس بھی ہے، اس میں ہم اپنی کوالٹی کو درست بھی درست بھی کر سکتے ہیں، خشوع کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور کوانٹی بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں احد کے میں ہی پڑھا کہ جب ان کو اتنے زخم آئے تھے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے ان کے چہرے پہ وہ ہیلمٹ کی وہ کڑیاں چبھ گئی تھی، اندر تک کھب گئی تھی کہ جس کو نکالتے ہوئے صحابہ کے دانت ٹوٹ گئے. پھر ان کے بازو پہ اتنا شدید زخم آیا تھا کہ وہ 1 مہینے تک انہوں نے اپنی اس تکلیف کو محسوس کیا، اس تکلیف میں رہے. اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی. اور ہم لوگ نوافل میں کیا کرتے ہیں، نفل ہے اس کو بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، ہم نے ایک اس کو لازم بات کر لی ہے کہ اس پہ وہ بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے. اس حوالے سے ہے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیمل کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو ایک لازم ہی بات کر لی کہ ہم نے پڑھنے ہی ہے بیٹھ کر. تو ہم لوگ اس سائڈ پہ آتے نہیں کہ اس میں ہم نے اپنی کوالٹی کو گڈ کرنا ہے. بالکل بالکل. کھڑے ہو کر نفل بھی نماز میں بھی کھڑے ہو کر جیسے ہے نا کہ اس کا زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کے جو ہے بالکل پھر اس کا اپنے خیال سے ہاف ہے، تو وہ بالکل تو اپلائی ہوتا ہی ہے رول نا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل بالکل. باقی میں نے بھی بات نوٹ کیا، میں نے کہا یہ کہاں سے بات آئی ہے کہ نفل ہے تو بس بیٹھ جاؤ، جبکہ آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بیٹھنے کی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری ایگزیکٹلی. نہیں، بس ہے نا اور ہم نے یہ. یعنی کہ اگر نہیں ہم لوگ پڑھ سکتے تو ہم ٹھیک ہے نہ پڑھیں، لیکن ہم نے ایک تو نماز کا اس کو حصہ بھی بنا لیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی اپنے پہ لازم کر لی ہم نے بیٹھ کے ہی پڑھنے ہیں. صحیح کہہ رہی ایگزیکٹلی ہیں. لائک فور نو ریزن. صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل واقعی میں ان چیزوں کو بس اللہ تعالیٰ ہمارا علم بڑھائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اس چیزوں کو لوگوں تک کنوے بھی کر سکیں نا صحیح انداز میں، تاکہ وہ سمجھے اس بات کو نا. صحیح. اور یہاں پہ کوئی پوائنٹ، کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہاں سے. کوئی اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں. چلے میں ریڈ کرتی ہوں. میں کرتی ہوں. کہاں سے مجھے بتاؤ؟ جی جی یہ بالکل پہلی لائن سے ہی اوپر ٹاپ پر نا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر سے نا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا، یہاں سے. جی جی بالکل یہاں سے. مشرکین مدینہ کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحق تھا. چنانچہ مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی. کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شان و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر سرد بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو، انہیں جڑ سے صاف کر دو. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اینالائز کرے تھے نا ساری سچویشن کو، جو رات بھر بتایا گیا ابھی، تو اس میں ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب یہ مشرکین اپنے مقصد میں پورا نہیں ہوئے، تو مے بی اب یہ چلے تو گئے واپس، اور وہ بھی چیک کر لیا تھا کہ بھائی اونٹ پہ جا رہے ہیں تو واپس آنے کا ارادہ نہیں ہوگا موسٹ پروبیبلی. وہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن پھر بھی ایک وہ تھا کہ مے بی یہ لوگ بیچ راستے میں کوئی ایسا ڈسکشن کریں کہ یہ واپس آ جائے نا. اور جو ان کا اندیشہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح ثابت ہوا، اور مشرکین مدینہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرنے لگے. اور پھر بتا رہے مدینہ سے 36 مائلز دور مقام روحا پر پہنچ کر جو ہے مشرکین نے اچھا پڑاؤ ڈالا.
صحیح. اور آپس میں پھر ایک دوسرے کو نا ملامت کرنے لگ گئے کہ بھائی تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا. یعنی کہ ایک طرح سے مشرکین کا اپر ہینڈ تو آ گیا تھا, بہت کلیئرلی آ گیا تھا, ہر کوئی یہ بات محسوس کر سکتا تھا کہ بھائی اب مشرکین جو ہیں وہ بالکل لیڈ کر رہے ہیں جنگ کو. لیکن کیا ہوا کہ آخر میں پھر وہ جو چاہ رہے تھے, جو پہاڑ کے اوپر مسلسل کلائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے, اتنی بری طرح زخموں سے چور چور ہوئے ہوئے تھے, پھر بھی وہ اوپر سے اتنا زبردست مقابلہ کر رہے تھے کہ ان کو کلائم کرنے نہیں دیا یہ مشرکین کے لشکر کو نا. اور وہ پھر جو ہے پھر ہمت ہار کے وہ سب واپس جانے لگ گئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے, اور وہ بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے جو ابو سفیان نے جو پوچھا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پھر پوچھا کہ کیا تم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے اسلام کے جو لیڈرز تھے, تو ان کو تھا کہ یہ اگر یہ تینوں نہیں ہے تو بس پھر اسلام جو ہے ہم اسلام کو ہرا سکتے ہیں نا. انہوں نے یہ سوچا تھا, تو پوچھ رہے تھے, لیکن پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں بھائی یہ سارے کے سارے تو زندہ ہیں, تو اب جو ہے اور ہم ان کو ختم بھی نہیں کر سکے. جو جس ارادے سے وہ گئے تھے کہ بھائی بڑے بڑے لیڈرز کو تو کم سے کم ختم کریں, مسلمانوں کا صفایا جو ادھر لکھا ہے نا کہ جڑ کاٹنی تھی مسلمانوں کی نا, تو وہ جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک روپ قائم کر دیا تھا نا مسلمانوں کا ان مشرکین کے اوپر. تو انہوں نے جتنا بھی وہ وننگ پوزیشن میں آ گئے تھے, پھر بھی وہ یہ جو آخری کارروائی ہوتی ہے یہ کر نہیں پائے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ. تو اب جب بیچ راستے میں ریئلائز ہو رہی ہے, تو اب جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کر سکتے تھے سب کچھ, کیا ہوا ہم واپس کیوں آ گئے نا. تو پھر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے اب واپس چلنا پڑے گا اور ان کا اچھی طرح صفایا مسلمانوں کا کر کے آنا ہوگا. تو یہ سوچ کے پھر وہ پلٹے. اب آگے پڑھتے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی, جنہیں فرقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا. اس لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا, لوگوں ایسا نہ کرو, مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے, لہٰذا اس حالت میں واپس چلو کہ فتح تمہاری ہے, ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پہ پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے. لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے. لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا. ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. اس نے پوچھا, معبد پیچھے کیا خبر ہے؟ معبد نے کہا, پروگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں. ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ایسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں. سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں. احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے آ گئے ہیں, جو کچھ ضائع کر چکے ہیں اس پہ سخت نادم ہے, اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں. ابو سفیان نے کہا, جی یہاں پہ تھوڑا سا کر دوں. اچھا, اب اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ جو ہے واپس جب یہ لوگ آ رہے تھے تو پھر ان کو پھر اب ڈفرینٹ خدشات آ رہے تھے. تو صفوان بن امیہ کا بتا رہے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے یہ کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اب جب مسلمان آئیں گے وہاں سے تو وہ مزید جو ہے ان کی نفری اور بڑھ جائے, یعنی کہ اور زیادہ وہ جو ہے لے کر آئے, لشکر ان کا بڑھ جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے پھر ابھی جو ہماری اچھی خاصی جیت ایک ڈکلیئر ہو چکی ہے وہ ہار میں ہی نہ بدل جائے نا, کہ وہ سب آئیں ہم دوبارہ ان سے لڑنے جائیں اور پتہ چلا وہ ہم پر حاوی ہو جائیں اور وہ جیت جائیں. تو اچھی خاصی جو فتح ہم لوگ کو مل گئی ہے, بس اسی پہ خوش رہو, اسی پہ صبر شکر کر کے سب واپس چلو مکہ نا. صفوان بن امیہ کی یہ رائے تھی. لیکن اب وہ سب تو بہت ہی زیادہ جوش میں تھے جو دوسرے مشرکین تھے, تو انہوں نے اس رائے کو بالکل بھی قبول نہیں کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم مدینہ ہی واپس چلیں گے اور جو ہے مسلمانوں کا صفایا کر کر آئیں گے. اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو معبد بن ابی معبد خزائی کے بارے میں بتایا گیا, جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے پھر جو ہے ابو سفیان کو معلوم نہ تھا. اچھا, ابو سفیان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھے یہ تو ہماری پارٹی کا ہے. تو اب جو ہے پوچھا کہ بھئی معبد پیچھے کی کیا خبر ہے, کہ وہاں مدینے والوں کی کیا خبر ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے اب کیا کیا کہ ان پہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا نا کہ تم جا کے ابو سفیان کے کا حوصلہ پست کرو,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ لوگ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں, تاکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ذہنی طور پہ آپ کسی کو مطلب کہ اس طرح سے اس کا حوصلہ پست کر دو, تو جب اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے نا. تو یہی انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارا تعاقب میں نکل چکے ہیں, یعنی کہ آ رہے ہیں تمہیں فالو کرتے ہوئے. اور یہ کہ اتنی زیادہ ان کی فوج میں, یعنی ان کے فوجی لشکر میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اتنا بڑا لشکر تو میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا نا, لیکن وہ صرف ان کو وہ ذہنی طور پہ وہ کرنے کے لیے, یعنی کہ ڈسکریج کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے بتا رہے تھے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, پھر کہہ رہے کہ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جانے, یعنی کہ اتنا ان میں غصہ ہے, اتنا ان میں جذبہ ہے مسلمانوں میں, تو کسی طرح سے بس وہ کنوینس ہو جائے ابو سفیان واپس چلے جائے نا. وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے. اور احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے, یعنی کہ ہم نے تو ابھی یہ پڑھا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جو غزوہ احد میں جنہوں نے شرکت کی ہے وہی چلیں گے ہمارے ساتھ نا. تو لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک ایڈیشنل پوائنٹ یہ بولا کہ بھائی جو احد میں پیچھے رہ گئے تھے وہ سب کے سب بھی آ رہے ہیں, تو ایک سمجھو ایک ریلا آ رہا ہے تم لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نا مدینہ سے. اور جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہے, یعنی کہ بہت زیادہ انہیں شرمندگی ہے سب مسلمانوں کو, کہ جو بھی چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی, جو ضائع ہو گئی غزوہ احد کے درمیان. تو اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی نہیں نا. تو یہ فل جو ہے ان کو ایک ہوتا ہے نا موٹیویشنل اسپیچ, یہ ڈی موٹیویشنل اسپیچ ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں اور سب کے سب نا واپس چلے جائیں جو ابو سفیان کا پورا لشکر ہے. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو ایسی کوئی مثال ہی نہیں دیکھی, جس طرح سے بڑھ رہے ہیں تم لوگ کے خلاف, تو تم لوگ کے حق میں بہتر ہی کہ تم لوگ واپس اپنے مکہ جانے کی کرو نا. اور کوئی پوائنٹ یہاں میں نے مس تو نہیں کیا؟ صحیح, آگے پڑھیے گا. ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو. محبت نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہراول دستہ اس قلعے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا. ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کرے اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دے. محبت نے کہا ایسا نہ کرنا, میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں. اب جو ہے جب یہ ساری باتیں حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں تو ابو سفیان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو, مطلب یہ کس طرح اتنا زیادہ, یعنی کہ وہ جوش میں سب اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں. تو پھر جو ہے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے, یعنی کہ پھر بتا رہے ہیں حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم لوگ جتنی دیر میں یہ سب واپس جانے کا ارادہ بھی کرو گے نا, اس سے پہلے ہی تم ان کے گھوڑوں کو دیکھ لو گے. ٹھیک ہے نا, ان کا جو ہراول دستہ, یعنی کہ جو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوتا ہے فوجیوں کا دستہ, وہ بالکل یہ جو پہاڑ کا جو چھوٹا سا ٹیلا ہوتا ہے اس کے پیچھے سے نمودار ہو جائیں گے جتنی دیر میں تم لوگ واپس جانے کی تیاری. وہ لوگ اتنا زیادہ قریب آ چکے ہیں نا, تو بس اب تم لوگ جلدی سے بھاگنے کی تیاری کرو یہاں سے. تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں بھائی, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر پلٹ کر حملہ کریں گے, ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دینی ہے ہم نے نا. تو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فردر کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا, میں تم لوگ کی خیر خواہی کی, تم لوگ کے بھلے کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں ساری کی ساری. میں دیکھ کر آیا ہوں ان کی ساری پوزیشن, پوری ان کی تیاری, ان کا جوش اور جذبہ. تو ایسا نہیں کرو, یہ ڈیسیجن تم لوگ کا صحیح نہیں ہے, تم لوگ کو واپس چلے جانا چاہیے, اب پلٹ کر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تم لوگ کا ہی نقصان ہوگا بہت بڑا نا. تو یہ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر. آگے بڑھتے ہیں. یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے, ان پہ گھبراہٹ اور روب طاری ہو گیا, اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھے. البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا, جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس ایک قبیلہ ابو القیس کا ایک قافلہ گزرا. ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی اٹھنی اٹھا سکے گی. ان لوگوں نے کہا جی ہاں. ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم نے ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا
اچھا جی، اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں سنی حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر کیا ہوا کہ اب جو مکی لشکر ہے، جو مشرکین کا جو لشکر ہے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے بالکل نا، یہ ساری باتیں سن کے نا، اتنی زبردست اسپیچ انہوں نے دی تھی. تو پھر جو ہے، اور ان پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی اور روب طاری ہو گیا مسلمانوں کا کہ بھئی اب ایسا نہ ہو، ہماری اچھی خاصی بنی بنائی جیت ہے، یہ ہار میں نہ بدل جائے، بس اب چلو واپس چلنے کی کرتے ہیں. اور ان کو اسی میں عافیت نظر آنے لگی کہ بھائی ہم نے اب بس واپس چلے جانا ہے مکہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے، لیکن پھر بتا رہے ہیں ظاہر ہے ابو سفیان جو تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک انٹیلیجنٹ تھے، وہ بھی پورا سمجھتے تھے ساری چیزوں کو نا. تو ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے کے لیے، کہ اب ظاہر ہے اسلامی لشکر آ رہا ہے نا ان کو فالو کرنے کے لیے، تو اب اگر یہ مکی لشکر واپس جانے کی تیاری کرتا بھی ہے، تب بھی تو ہو سکتا تھا نا پیچھے سے مسلمان آ کے ان کے اوپر اٹیک کر دیتے. تو اب یہ کہ بھائی مسلمانوں کو بھی اس طرح سے کیا جائے کہ وہ بھی واپس چلے جائیں، جس طرح مشرکین واپس مکہ جا رہے تھے، مسلمان بھی واپس مدینہ چلے جائیں. یہ بالکل پکی بات کرنے کے لیے ابو سفیان نے پھر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ بھائی دوبارہ سے اس طرح مسلح ٹکراؤ نہ ہو، پیچھے سے مسلمان نہ آ رہے ہوں، تو دوبارہ سے جو ہے وہی یعنی کہ اعصابی حملہ، جیسے کہ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین پر کیا تھا اعصابی حملہ، اسی طرح سے جو ہے جوابی اعصابی حملہ کیا ابو سفیان نے. کہ اور پلان یہ بنایا کہ وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا ان لوگ کے پاس سے، ابو سفیان کے پاس سے عبد القیس کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. ٹھیک ہے، قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ لوگ نا میرا ایک پیغام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، یعنی کہ وہ مدینہ کے ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا وہ قافلہ، تو اس لیے جو ہے راستے سے گزر رہا تھا. تو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے، تو آپ ان کو نا محمد کو یہ پیغام پہنچا دیں. اور اس کے بدلے میں کیا ہے، اب ظاہر ہے پیغام پہنچائیں گے تو بدلے میں بھی کچھ دینا ہے نا، ریٹرن میں ایک انسینٹیو دینا پڑتا ہے نا، کہ بھئی ہم آپ سے کام لے رہے ہیں تو ہم آپ کو کوئی فائدہ بھی دے رہے ہیں، تبھی اگلا موٹیویٹ ہوتا ہے نا وہ کام کرنے کے لیے. تو اب فائدہ کیا ہے اس کے بدلے میں، جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کا جو فیمس بازار تھا نا مکہ میں، تو آپ لوگ کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی اونٹنی اٹھا سکے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اتنا زبردست جو ہے فائدہ آپ سب کو مل رہا ہوگا، اگر آپ میرا بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ آپ نے بس پہنچانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، پیغام ہی پہنچا دیں گے. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ محمد کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہی والی بات جو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی کہ بھئی ہم وہاں سے مسلمان فل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ابو سفیان نے کہا کہ آپ جا کے اس قافلے کو کہا کہ آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ جو ہے یہاں سے مشرکین کا لشکر فل تیاری کے ساتھ آ رہے ان پر حملہ کرنے کے لیے، تاکہ پھر وہ ڈر کے مسلمان واپس پیچھے مدینہ بھاگ جائیں. تو یہ پلان کیا تھا ابو سفیان نے کہ یہ میسج پہنچ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا، تو ان سے ابو سفیان کا یہ پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. اب بتا رہے ہیں کہ اب یہ جب قافلہ حمراء الاسد جہاں پہ مسلمانوں نے اپنا خیمہ بنایا تھا نا، وہاں سے جب گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سب وہاں پہ تھے، تو وہ جو پیغام ابو سفیان نے بھیجا تھا وہ ان کو سنا دیا، اور یہ کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. ٹھیک ہے، لوگوں یعنی ابو سفیان کے لشکر سے ڈرو، وہ سب جمع ہوئے ہوئے اور تم پر اٹیک کرنے آ رہے ہیں. تو لیکن اب وہاں پہ تو جب حضرت اب یہاں پہ کنٹراسٹ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام ان تک پہنچایا تھا ابو سفیان کے لشکر مشرکین کے لشکر تک، تو ان کو ڈرانے کی کوشش کی اور وہ واقعتاً ڈر گئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا. اب کنٹراسٹ میں دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی کہ بھائی وہاں پہ مشرکین فل تیاری کے ساتھ آ رہے تو ان سے ڈرنا چاہیے، تو اب پھر آگے لکھا ہے کہ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے سامنے تو الگ ہی موٹیوز ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے لڑے, تو ہم کس سے ڈرے, ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا, ان کے آرڈرز تھے, تو انہوں نے جو بات کہہ دی وہ تو فائنل ہے. اب آگے سے کوئی کچھ بھی بولے, کچھ بھی ہمیں ڈرائے, کچھ بھی کہے, ہمارے مطلب ہمارے سب کچھ بھی کر دے, لیکن ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں نے جو ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور انسینٹیو یہ مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ جو اس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے نا, وہ تو مطلب شہادت کے ایک طرح سے پیاسے تھے نا, ان کو تو ہوتا تھا کہ کسی طرح سے ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے. تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی گولڈن اپورچونٹی تھی نا کہ بھائی دوبارہ سے ابھی غزوہ احد فنش ہوئی ہے, اب دوبارہ سے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جو ہے کلمہ حق بلند کرنے میں شہادت کا رتبہ حاصل کر لیں. تو یہ ساری چیزیں اور بھی کتنے سارے پوائنٹس ان کے ذہن میں ہوں گے, صحابہ کرام کے ذہن میں, کہ وہ ڈرے نہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک, جبکہ ظاہر سی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی فلی فٹ اور جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل تیار جنگ کے لیے, اس حالت میں تو نہیں تھے نا. یہ سب کے سب زخموں سے چور چور تھے. ایک دن پہلے اتنی خطرناک جنگ لڑکے آئے تھے, اور کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں دیکھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اب لشکر آ رہا ہے تو آ رہا ہے. اور آگے سے انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے نا. تو بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو سو ہو, وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بیسٹ ہوگا ہم سب کے حق میں. تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اور وہ بہترین کارساز ہے. اچھا, اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ, اچھا پھر بتا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے, یعنی کہ پھر واقعی میں جو ان کا پورا یعنی کہ ان کا ایمان تھا, تو اس سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے, اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا, کوئی ان کو لاس نہیں ہوا, کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی, اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی, پیروی کی, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اس طرح ان کو کسی برائی نے کچھ بھی نہیں چھوا, کچھ بھی ان کے ساتھ برا نہیں ہوا تھا نا. تو یہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم رکھتے ہیں. تو اس وقت ظاہری اسباب دیکھیں تو وہی لگ رہا تھا کہ بھائی اتنا اسٹرانگ مشرکین کا لشکر جو جنگ جیت کے جا رہا ہے, اس کے حوصلے کہاں ہائٹس پر ہوں گے نا. تو وہی واپس آ رہا ہے, وہی والا لشکر, اور دوبارہ ہم پر اٹیک کرے گا, اور ہم تو ویسے ہی ایک طرح سے شکست کھا ہی چکے ہیں. تو لیکن جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا, وہ ان ساری باتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے نا. تو اور واقعی میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی طرح رہی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی. اور کوئی بات تو نہیں رہ گئی, جی آگے بڑھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے. دوشنبہ, منگل اور بدھ یعنی 9, 10, 11 شوال سن 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے. اس کے بعد مدینہ واپس آئے. مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزا ہمجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا. یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پہ بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا. لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی عہد شکنی کی, اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا, جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے. پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا. جب یہ گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری لرزش سے درگزر کر دو, مجھ پہ احسان کر دو, اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو. میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پہ ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا, اور انہوں نے اس کی گردن مار دی. اچھا, اب بتا رہے ہیں کہ حمراء الاسد جو ہے تشریف لے کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہاں پر ہی جو ہے 3 دن تک قیام کیا, اور پھر جو ہے مدینہ واپس, کیونکہ وہاں پہ یہی ہوا تھا نا کہ جب ابو سفیان کے لشکر نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں,
सही है। तो फिर भी जो है 3 दिन तक वहां पर वेट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर लश्कर आ रहा है तो उनसे मुकाबला करेंगे। लेकिन फिर जो है 3 दिन के बाद मदीना वापस चले गए। मदीना वापसी से पहले अबू अज़्ज़ा जुमही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त में आ गया। अच्छा, मदीना जा रहे थे तो वापसी से पहले पहले उनको उन्होंने उसको पकड़ लिया, ये जो अबू अज़्ज़ा जुमही था। और फिर बता रहे ये वही शख्स था कि जो बदर की जंग में जैसे जो लोग कत्ल नहीं हुए थे ना बदर की जंग में और जिनको कैदी बना लिया गया था, तो वही था ना कि इनसे हम जो है वो क्या लेते, फिदिया लेते। फिदिया लेकर फिर जो है इनको छोड़ देंगे। तो उनमें फिर ये हुआ था कि अबू अज़्ज़ा जुमही इसने कहा था कि ये फिदिया भी नहीं दिया था इसने। और ये कहा ये था कि मेरी जो है मेरे पास मेरी फकर की हालत है तो मैं फिदिया देने के लायक तो हूँ नहीं, मैं पैसे नहीं दे सकता। और लड़कियों की कसरत के सबब यानी मेरी बहुत सारी लड़कियां मुझे उनके पास जो है बच्चियां हैं बहुत सारी, उनके पास मुझे पहुंचना है वापस मक्का ना, तो आप प्लीज जो है मुझे एक्सक्यूज कर दो, मुझे जाने दे। तो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात मान ली थी कि ठीक है बगैर फिदिया दिए उसको छोड़ देंगे। लेकिन उससे ये वादा लिया था कि जो है कभी भी फिर मुसलमानों के खिलाफ जो है किसी के साथ भी ताबुन नहीं करोगे, किसी की हेल्प नहीं करोगे मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ने में, और मुसलमानों से आगे लड़ोगे भी नहीं। तो जो है उसने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। इस शर्त पे उसको छोड़ दिया और वो मक्का वापस चला गया। अब जब वहां पे ये गज़वा उहद की प्लानिंग होने लगी और सब एक दूसरे को मतलब हौसला अफजाई करने लगे थे मुशरिकीन एक दूसरे की, तो उसमें फिर इस शख्स ने दोबारा से अपने अशार वगैरह के जरिए उनके जो है उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दी मुशरिकीन की। यानी बिल्कुल क्लियर कट वादा खिलाफी करी और अहद शिकनी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था उसके अगेंस्ट था। तो फिर खूब उनको भड़काया मुशरिकीन को कि भाई वो आगे बढ़े, मुसलमानों से लड़े, तैयारी पकड़े गजबे में जाने की ना। तो ये सारी डिटेल्स हमने पहले पढ़ ली थी। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ने के लिए फिर जंग उहद में खुद भी आया। एक तो वहां पे सबको उकसाया, सबको भड़काया, मुशरिकीन का लश्कर तैयार करने में उनकी मदद की, फिर खुद भी बिल्कुल सामने, उसको पता होगा ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां होंगे जंग में, फिर भी वो बिल्कुल ढिठाई के साथ वो खुद भी जंग में आया लड़ने के लिए ना, यानी कि कोई वादे का पास नहीं रखा। तो अब जब ये गज़वा उहद के बाद गिरफ्तार हुआ तो अब दोबारा से इसने वही शुरू कर दिया कि भाई आप मुझे माफ कर दें और मुझे छोड़ दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफा कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम दोबारा जाओगे और फिर तुम कहोगे मैंने दोबारा से धोखा दे दिया, जो है मोहम्मद को दोबारा से मैंने धोखा दे दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मोमिन एक सुराग से दो मरतबा नहीं रचा जाता। एक दफा जब किसी ने धोखा दे दिया तो दोबारा से उसकी बात मान लेना तो ऐसे तो नहीं ना, मोमिन हिकमत से चलने वाला होता है ना, इस तरह से बेवकूफियां तो नहीं करता मोमिन। तो फिर जो है उसके बाद फिर बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन उड़ाने की जो है वो हुक्म दिया। तो फिर दो सहाबियों का नाम लिखा रहा है कि इनमें से किसी एक ने उसको फिर जो है कत्ल कर दिया था। तो ये इससे भी कितने ज्यादा लर्निंग हमें मिलती है ना कि जब एक जगह से धोखा मिल जाए तो दोबारा से उधर ही नहीं जाना चाहिए कि दोबारा धोखा मिले, और इस तरह की मतलब स्टुपिडिटी नहीं करनी चाहिए इंसान को ना। अच्छा, अब सेशन का टाइम बिल्कुल ही लास्ट फ्यू सेकंड्स रह गए हैं, ठीक है। तो जो है सेशन को मतलब आप लोग लीव कर दीजिए और दोबारा से सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। तो आयशा में साहिबा की सूरह कहफ की जो 20 मिनट्स की वीडियो है वो फिर मैं प्ले करूंगी, सही। चलिए आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए सेम लिंक से।